अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीन चार ख़बरें आपके सामने रखते हैं और सबसे पहली ख़बर शहबाज गिल से स्टार्ट करेंगे। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है, उसमें उनका कहना है कि जिन पुलिस वालों ने हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार किया है, तो उनके मुतालिक उन्होंने कहा कि अगर कोई पुलिस वाला भी गैर आइनी, गैर कानूनी और इंसानी हुकूक की पामाली करने वाला गलत हुक्म मानने से इनकार करता है और उसकी नौकरी चली जाती है, तो मेरा वादा है कि जब भी हमारी हुकूमत आई उसको बाइज़्ज़त बहाल और तमाम पिछली तनख्वाह और तरक्की मराआत कानून के मुताबिक मुहैया की जाएंगी। पुलिस वाले गैर कानूनी अहकामात ना माने। मेरा वादा है आप कानून पर खड़े रहे, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये बहुत अच्छी बात की है गिल साहब ने, ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे मुल्क में पहले बेरोज़गारी है, तो लोग इसलिए भी ऐसा कदम उठाने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने गैर कानूनी, गैर आइनी अहकामात ना माने तो हमारी नौकरी चली जाएगी और जब हमारी नौकरी जाएगी तो हमें फाके करने होंगे। हमारी औलाद का क्या बनेगा, बच्चों का क्या बनेगा, हमारा अपना क्या बनेगा, ये चीज़ें, ये फ़िक्र उन्हें खाए जाती है और इसी वजह से लोग गैर आइनी और गैर कानूनी अहकामात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि जो आइनी तरामीम पेश की जा रही हैं, जिनका तकरीबन पिछले एक महीने से चर्चा है, जो 14-15 सितंबर को हुकूमत ने कोशिश की थी, फिर 7-8 अक्टूबर को एक और कोशिश की गई जो उन्हें नाकामी हुई। अब इस शंघाई ताउन तंजीम की आड़ में हुकूमत कोशिशों में मसरूफ़ है। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स की इतलात हैं। एक सैफुल्लाह अब्रो का तो पता चल चुका है कि वो कन्फर्म है। दूसरे एक सेनेटर साहब के मुतालिक भी कहा जा रहा है कि उनके लिए भी हुकूमत कोशिश कर रही है और देखते हैं कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, वरना तो हुकूमत ने कभी सच तो बोला ही नहीं है। और जब तहरीक इंसाफ और मौलाना साहब डट गए हैं तो अब हुकूमत को नाकामी होती हुई दिखाई दे रही है, मगर हुकूमत है कि वो अपनी फस्तायत से बाज नहीं आ रही। गुज़श्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में एक सहाफ़ी ने, जो कि नून लीग का लिफाफी सहाफ़ी है, उसने कहा कि सिर्फ सेनेटर में 2 या 3 सेनेटर्स की कमी रह गई है, बाकी हमने बंदोबस्त कर लिया है। दूसरी तरफ आपके इल्म में होगा कि बिलावल ज़रदारी ने पिछले दिनों गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम हर सूरत में आइनी तरमीम करेंगे और आइनी अदालत बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहे सेनेटर्स को, अरकान कौमी असम्बली को अगवा करना पड़ा या ख़रीदना पड़ा। ये उन्होंने टीवी चैनल पर बात करते हुए महर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में ये इकरार किया। अब आप देख लीजिए कि क्या चीज़ रह गई यहाँ। इस तरह से की गई आइनी तरामीम की क्या हैसियत होगी। ना इनकी अक्सरियत थी, अवाम ने इन्हें वोट दिया था अपोजिशन के लिए, अवाम इनके चेहरे देखना नहीं चाहती, मगर ये है कि जिस तरह से आए हैं फार्म 47 के ज़रिए वो सब के सामने है, उसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये अपनी मर्ज़ी के कवानीन बनाकर, आइन का हुलिया बिगाड़ कर आइनी तरामीम लाने जा रहे हैं जिसमें इंसानी हुकूक की पामाली है। याद रखिए कि अगर ये आइनी तरामीम ले आए तो पाकिस्तान में इस जमहूरियत से माशाअल्लाह लाख हिस्से बेहतर होगा, लाख दर्जे बेहतर होगा जो हमारे मुल्क में माशाअल्लाह लगाए गए हैं साबका अदवार में। अब इसमें इंसानी हुकूक पामाल की जाएंगी, इंसान, आपकी आज़ादी नहीं होगी, आपकी इजहार राय छीन ली जाएगी। जो आप 199 के तहत हाई कोर्ट्स को इख्तियारात हासिल हैं कि हम पिटीशन फाइल करते हैं, उसमें उसका इख्तियार ख़त्म कर दिया जाएगा।
اور 184(3) کا جو اختیار ہے سو موٹو کا وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے. یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا. کسی کو بھی یہ اٹھائیں گے، کسی کو بھی کوئی ایجنسی اٹھائے تو کوئی پوچھے گا نہیں. وہ جتنے دن اپنے پاس رکھے، جو اس کے ساتھ ظلم ستم روا رکھے. بالکل اسی طرح سے جیسا کہ مریم نواز کی پنجاب حکومت نے ایک قانون پاس کیا ہے اور اس نے اپنے غنڈے بھرتی کر لیے ہیں. وہ جسے چاہیں اٹھا لیں، جب تک چاہیں اپنے پاس رکھیں، جتنا چاہیں تشدد کریں، گھروں میں گھس جائیں، چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں. وہ ہر سیاسی مخالف کو دبائیں گی اور ان کا ظلم اور جبر جو تحریک انصاف دیکھتی ہوئی آ رہی ہے 2.5 سال سے، اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا. اب آئینی ترامیم کے لیے قاضی صاحب تو روز اول سے حکومت کے ساتھ تھے اور انہی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہی حکومت کی انشورنس پالیسی ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب رہے تو ہم رہے. اگر قاضی صاحب چلے گئے، یہ قاضی صاحب کو بچانے میں ناکام رہے، تو اس کے بعد جو آئینی اور قانون پر عمل درآمد کرنے والا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، وہ جب آئیں گے تو 8 فروری کے الیکشن کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا بے ضابطگیاں ہوئیں، کیا دھاندلیاں ہوئیں، کیا فراڈ کیا گیا، فارم 47 کو کیسے استعمال میں لایا گیا اور فارم 45 کو کس بری طرح سے تہس نہس کیا گیا. تو جب پوسٹ مارٹم ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے، انہیں تو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کس طرح سے اقتدار پر قابض ہوئے ہیں. تو انہیں وہ دکھائی دے رہا ہے. خواجہ آصف نے پہلے کہا تھا، اب بھی یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہماری چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں. وہ ہر سیاسی مخالف کو دبائیں گی اور ان کا ظلم اور جبر جو تحریک انصاف دیکھتی ہوئی آ رہی ہے 2.5 سال سے، اس میں مزید اضافہ کیا جائے گا. اب آئینی ترامیم کے لیے قاضی صاحب تو روز اول سے حکومت کے ساتھ تھے اور انہی کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہی حکومت کی انشورنس پالیسی ہے. حکومت کو پتہ ہے کہ قاضی صاحب رہے تو ہم رہے. اگر قاضی صاحب چلے گئے، یہ قاضی صاحب کو بچانے میں ناکام رہے، تو اس کے بعد جو آئینی اور قانون پر عمل درآمد کرنے والا چیف جسٹس منصور علی شاہ ہوں گے، وہ جب آئیں گے تو 8 فروری کے الیکشن کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا. اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ کیا بے ضابطگیاں ہوئیں، کیا دھاندلیاں ہوئیں، کیا فراڈ کیا گیا، فارم 47 کو کیسے استعمال میں لایا گیا اور فارم 45 کو کس بری طرح سے تہس نہس کیا گیا. تو جب پوسٹ مارٹم ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو کیا ہے، انہیں تو پتہ ہے نا کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کس طرح سے اقتدار پر قابض ہوئے ہیں. تو انہیں وہ دکھائی دے رہا ہے. خواجہ آصف نے پہلے کہا تھا، اب بھی یہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پھر ہماری خیر نہیں، ہماری حکومت بھی جائے گی اور ہم نے جو ظلم کیے ہیں ان کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا. اب تمام 5 ہائی کورٹس میں، سندھ ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں اور بلوچستان ہائی کورٹ میں پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں. اور ان میں جو پٹیشنر ہیں، جو وہ درخواستیں دائر کرنے والے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو آئینی مسودہ ہے، اس کی تشہیر کی جائے، اسے شائع کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ اس میں کیا کیا ہے. حکومت چھپا کیوں رہی ہے؟ اگر حکومت کی نیت خراب نہ ہوتی تو رات کے اندھیرے میں اسے کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ترامیم وہ ہوتی ہیں، دیکھیے یہ 26ویں آئینی ترامیم ہے. 1973 کے آئین کو جو بنایا گیا، اس دن سے لے کر 1973 سے آج تک اس میں 25 ترامیم ہو چکی ہیں اور اب یہ 26ویں ہوگی. اس سے پہلے جتنی ترامیم ہوئی ہیں وہ اتنی عجلت میں، اتنی جلدی میں، اتنی تیزی میں، اتنی ظلم کے ساتھ نہیں کی گئیں. یہ واحد ترمیم ہے جسے راتوں رات پیش کیا گیا. اسے پاس کروانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی گئی مگر انہیں ناکامی ہوئی. یہاں تک کہ وزیر قانون، جس کو یہ آئینی ترامیم بنانی چاہیے تھی، جو ان کا بانی ہونا چاہیے تھا، لیکن اسے بھی پتہ نہیں تھا. جب اس کے ہاتھ میں بھی وہ مسودہ آیا تو اس نے بھی ارشمیدس کی طرح کہا تھا. اس نے کہا تھا نا کہ
یوریکا یوریکا آئی فاؤنڈ اٹ، میں نے یہ پا لیا، یہ راز مجھے پتہ چل گیا ہے۔ تو ہمارے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی اتنا خوش ہو کے کہا کہ مجھے ابھی آئینی ترامیم کا مسودہ ملا ہے، میں نے یہ دیکھ لیا ہے، وہ اتنا خوش تھے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ آیا کہاں سے؟ یہ اوپر سے تو مسلط نہیں کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے ذریعے تو نہیں پھینکا، یعنی یہ جہاں سے آیا وہاں یہ بھی نہیں جا سکتے۔ انہیں بھی صرف یہی کہا گیا کہ انسان کے بچوں کی طرح یہ لو اور اسے بس صرف پاس کروا دو۔ تو یہ بیچارے ان کی اوقات اتنی ہے، یہ پھر اسے لے کے بھاگے، اور پہلے تو یہ بغیر مسودے کے ہی یہ سب کچھ کرتے رہے۔ مولانا صاحب کے گھر میں ان کی آنیاں جانیاں لگی نہیں، ان کا لاکھوں روپے کا بل انہوں نے بنوایا۔ اس کے بعد جب وہاں سے ناکامی ہوئی تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ اغوا کرنے کی کوششیں کی۔ تحریک انصاف کے کئی ایم این ایز کے ڈیرے اور گھروں کو مسمار کیا گیا۔ ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ایک دفعہ چھوڑا گیا، پھر انہیں دوبارہ اغوا کر لیا گیا۔ اسی طرح سے جاوید وڑائچ ایم این اے ہیں رحیم یار خان سے، ان کے ساتھ اسی طرح سے کیا گیا۔ اور تحریک انصاف کے اسلام آباد سے ایم این اے ہیں، ان کے گھر پر کل چھاپا مارا اور توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اور اسی طرح سے مبین عارف جٹ کے گھر گجرانوالہ میں ظلم کیا گیا، ان کے کاروبار کو بند کیا گیا۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے بچے در بدر ہیں۔ تو اس طرح سے جو آئینی ترمیم لائی جائے گی اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا قاضی صاحب کو اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو تنخواہ ملے گی کیا وہ ان کے بچوں کے لیے حلال ہوگی؟ کیا ان کا ضمیر اسے مانے گا کہ میں اس طرح سے جو سیلری لے رہا ہوں وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے صحیح ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا؟ کی کوششیں کی۔ تحریک انصاف کے کئی ایم این ایز کے ڈیرے اور گھروں کو مسمار کیا گیا۔ ابھی آپ کے سامنے کی بات ہے کہ ریاض فتیانہ صاحب کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ایک دفعہ چھوڑا گیا، پھر انہیں دوبارہ اغوا کر لیا گیا۔ اسی طرح سے جاوید وڑائچ ایم این اے ہیں رحیم یار خان سے، ان کے ساتھ اسی طرح سے کیا گیا۔ اور تحریک انصاف کے اسلام آباد سے ایم این اے ہیں، ان کے گھر پر کل چھاپا مارا اور توڑ پھوڑ کی گئی، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا گیا۔ اور اسی طرح سے مبین عارف جٹ کے گھر گجرانوالہ میں ظلم کیا گیا، ان کے کاروبار کو بند کیا گیا۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، کاروبار بند کر رہے ہیں، ان کی فیملیز کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے بچے در بدر ہیں۔ تو اس طرح سے جو آئینی ترمیم لائی جائے گی اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ کیا قاضی صاحب کو اس آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو تنخواہ ملے گی کیا وہ ان کے بچوں کے لیے حلال ہوگی؟ کیا ان کا ضمیر اسے مانے گا کہ میں اس طرح سے جو سیلری لے رہا ہوں وہ میرے اور میرے بچوں کے لیے صحیح ہے؟ کیا یہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا نہیں؟ کیا ان کا اتنا ضمیر نہیں ہے؟ جو لوگ بہت اسلام اور حدیثوں کا درس دیتے نہیں تھکتے، کیا وہ اس پہ خود عمل بھی کرتے ہیں؟ تو انہیں چاہیے کہ اس پہ عمل کریں۔ جو اس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے، کیا ساری دنیا جانتی ہے؟ کیا قاضی صاحب کو نہیں پتا کہ میرے لیے اتنا کام کیا جا رہا ہے؟ اس طرح کا ظلم فسطائیت ڈھا کر پاکستان کے نام کو بدنام کر کے آپ آئینی ترمیم کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس کے لیے اور بقیہ لوگوں کے لیے، تو کیا انہیں یہ زیب دے گا کہ وہ اس طرح کا وہ کام کریں؟ اب بہرحال یہ پٹیشن جو تھی یہ پشاور ہائی کورٹ نے اسے ٹیک اپ کر لیا اور وہاں تاریخ دی تھی 15 تاریخ کو اس آئینی ترمیم کی پٹیشن پہ سماعت ہونی تھی، لارجر بینچ بنایا گیا۔ باقی جو ہائی کورٹس ہیں جیسے اسلام آباد ہے، وہاں تو پتہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب وہ قاضی فائز عیسیٰ 2 وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے وہی کرنا تھا جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہی کچھ کیا جا رہا ہے، جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کو جو نیچے سے اٹھا کر اوپر لایا گیا ہے، تو انہوں نے بھی وہی کرنا تھا جو کیا ہے۔ صرف پشاور ہائی کورٹ سے توقع تھی، پشاور ہائی کورٹ نے سماعت کی تاریخ تھی 15 اکتوبر، مگر اب سننے میں آ رہا ہے، نجم سیٹھی نے بھی یہ کہا ہے کہ اب انہیں یعنی پشاور ہائی کورٹ کو کہا جائے گا، اٹارنی جنرل کہیں گے کہ جی یہ میٹر آلریڈی سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہونا ہے 17 اکتوبر کو۔
تو آپ اسے چھوڑ دیں، وہاں جو فیصلہ ہوگا، حالانکہ وہ الگ پٹیشن ہے، یہاں الگ ہے۔ اور قاضی صاحب نے اپنے فائدے کے لیے 3 رکنی بینچ بھی بنا دیا ہے، جس میں 2 ان کے اپنے ججز ہیں، ایک وہ خود ہیں اور دوسرے اس بینچ میں نعیم اختر افغان صاحب ہیں۔ تو یہ 2 تو ایک ساتھ جائیں گے، 3 رکنی بینچ ہے، تو یہ فیصلہ بھی ہمیں 2-1 سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ میری ناقص رائے ہے، اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ تو اس طرح سے قاضی صاحب خود ساری سہولت فراہم کر رہے ہیں، سہولت کاری حکومت کی مکمل کی جا رہی ہے اور انہیں سارے راستے بنا کر دیے جا رہے ہیں آئینی ترمیم کے لیے، اور اس کا فائدہ بھی قاضی صاحب کو ہوگا۔ دیکھیے یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہلاتا ہے کہ میرا اپنا فائدہ جس کام میں ہے، میں ہی خود اگر اس کیس کا فیصلہ کروں، منصف میں خود ہوں، میری سربراہی میں ہو، تو اس کی کیا آئینی حیثیت ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ سب ضمیر کی بات ہے۔ اگر ضمیر انسان کا جاگ جائے، ضمیر انسان کو ملامت کرے، تو تب ہی وہ جا کر ایسی چیزوں سے اجتناب کر سکتا ہے، وگرنہ تو وہ سارا کچھ جاری رکھتا ہے انسان، کیونکہ اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے اس کام سے کسے فائدہ ہو رہا ہے اور کسے نقصان ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک خبر اور چھوٹی سی رکھ دوں، یا ابھی زیادہ وہ ہو رہا ہے، اگر ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اگلے ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔